नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुन नस्र। सूरतुन नस्र जो है इसका ज़माना नज़ूल मुफस्सरीन के नज़दीक इसमें काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। मतलब इख्तलाफ क्या कि बहुत सारी आरा हैं इसके बारे में। एक राय तो ये है कि ये फ़तह मक्का के बाद नाजिल होने वाली सूरतों में से है और आखिरी सूरत है ये। दूसरी राय ये है कि ये फ़तह मक्का से पहले फ़तह मक्का की बिशारत के तौर पे नाजिल हुई। बाज़ रवायात में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये बयान है कि ये कुरान की आखिरी सूरत है, यानी इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत नाजिल नहीं हुई। ये भी एक कौल है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत है कि ये सूरत हिज्जतुल विदा के मौके पे जो अय्याम तशरीक थे उनमें मिना के मुकाम पे नाजिल। और बाज़ रवायात से मालूम होता है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरी वफ़ात की खबर दे दी गई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये भी मरवी है कि इसमें हुजूर को खबर दी गई है कि जब अल्लाह की नुसरत आ जाए और फ़तह नसीब हो जाए तो ये इस बात की अलामत है कि आपका वक्त अब पूरा हो गया है। इसके बाद आप अल्लाह की हम्द और इस्तग़फ़ार करें। और ये मुख्तलिफ रवायात हमें इसके बारे में मिलती हैं कि ये सूरत कब नाजिल हुई। बहरहाल एक डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि मेरे ख़्याल में ये सूरत जो है इब्तदाई मक्की दौर में ही नाजिल हो गई थी और इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई गई थी कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब अल्लाह की नुसरत से आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और लोग फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। और फिर देखें कि इसमें अल्फाज भी तो ऐसे ही हैं ना। और एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी भी सूरत के बारे में जो कुरान में लिखा होता है ना कि ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, वो कोई आखिरी बात नहीं होती। जो तवील सूरतें हैं जैसे सूरह बकरा, सूरह आल इमरान वगैरह, इनके बारे में तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये मक्की हैं, ये मदनी है और इनके बारे में मुफस्सरीन की राय भी एक ही होती है। लेकिन छोटी सूरतों में से ना अक्सर का ज़माना नज़ूल जो है वो मुख्तलिफ तफासीर में उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के अक़वाल मिलते हैं। चलें जी, सूरत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भी है कि ये सूरत छोटी, जो सबसे छोटी सूरतें हैं ना, तीन, सूरह असर, सूरह नसर और एक और सूरत है, ये तीन तीन आयात पे जो मुश्तमिल हैं, ये छोटी सूरतें कहलाती हैं। सूरह इखलास है शायद, उसमें भी तीन ही, तीन तीन आयात पर मुश्तमिल सूरतों में से ये सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। जाअ आ जाए, नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद, वल फत्ह और फतह। वरअयतन नासा, और आप देखें लोगों को, यदखुलूना कि वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। जब ऐसा हो कि अल्लाह की मदद आ जाए, यानी अगर हम उसी कौल को लें जो जिस पे डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि ये पहले की नाजिल शुदा सूरत थी और उसमें ये एक पहले से अल्लाह ताला ने प्रिडिक्शन कर दी थी कि जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाएगी, यानी आना तो वो लाजमी है, वो आएगी। जब वो आ जाए और आप देखें कि लोग अल्लाह के दीन में झोंक तर झोंक दाखिल होना शुरू हो गए हैं, फिर आप क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप अपने रब की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह बयान करें। फसब्बिह, आप तस्बीह बयान करें, बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की हम्द के साथ। वस्तगफिर, और उससे मगफरत तलब करें। इन्नहू कान तव्वाबा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। यानी अभी तो आपको दावत व तबलीग के सिलसिले में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, जंगो
قتال کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ ہر وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہو جائیں۔ سورہ علم نشرح میں بھی ہم نے جو آخری آیات پڑھی تھی ان کا انداز بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ اس میں کیا کہا گیا تھا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ لیکن اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے تھے، آپ کا تو گناہ بھی کوئی نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے۔ یہ دو آیتیں تو ابھی ریسنٹلی ہم نے پچھلی بھی پڑھی اور یہ بھی، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی طرف کے لیے خوب محنت کیا کریں اور اس کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کریں اور اس سے بخشش مانگا کریں۔ انہ کان توابا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ سوچیں یہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کیا؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے بخشش کی؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا رب ہماری توبہ قبول کرے؟ کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی آخرت کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں؟ جب فارغ ہو جائیں، اب ہمیں بھی بڑی مصروف زندگی ہے آج کل اور بہت زیادہ ہم نے خود ہی اپنی زندگیوں کو مشقتوں میں ڈالا ہوا ہے، مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، جو بالکل عاملۃ الناصبہ، بے فائدہ کام ہے ہمارے۔ کبھی غور کریں نا، بیٹھ کے سوچیں کہ ہماری دن رات کی جو تگ و دو ہے اس کا حاصل حصول کیا ہے؟ صرف یہی 50-60 سال کی زندگی کے لیے ہم کھپ جاتے ہیں دن رات۔ ابھی ہماری ایک کولیگ تھی، پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے، مطلب جب دیکھتے تھے تو وہ پی ایچ ڈی کی اپنی اس کے لیے محنت کر رہی ہوتی تھی، پرنسپل تھی ہماری، آخر ان کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی، بہت خوش تھیں اور کہہ رہی تھی کہ اس کالج سے مجھے بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ جب وہ جانے لگی وہاں سے نا، کہ یہاں میں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، ان کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا انہیں کینسر ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا وہ فوت ہو گئی۔ میں اکثر سوچتی ہوں وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی، وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا، کوئی ویلیو نہیں ہے اب اس کی۔ تو ہماری کوششیں بس اس دنیا کے لیے کیا، جب انسان کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں، میں نے امید ہے نا زندگی کی، انسان کو امید ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری کتنی عمر ہے، کتنی میں نے کتنا اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو جس چیز کو ہم سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں وہ یہی ہے جو اللہ حکم دے رہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور میں بتایا تھا پہلے بھی آپ کو کہ جو ذکر کی ساری صورتیں ہیں نا، صرف تکبیر نہیں ہے اس میں اور تحلیل نہیں ہے، باقی سب ہیں۔ مطلب ذکر ہم جب کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ ہو گئی تسبیح، یا ہم کہتے ہیں الحمدللہ، وہ ہو گئی حمد، پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ تحلیل، واللہ اکبر، وہ تکبیر، تو استغفر اللہ کہنا، استغفار۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ کوئی دن ایسا ہونا نہیں چاہیے جس دن ہم کم از کم 100 بار اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، 100 بار اس کی ہم تسبیح نہ کر لیں، 100 بار ہم اس کی حمد نہ کر لیں۔ تیسرا کلمہ اگر ہم 100 بار روز پڑھ لیا کریں نا، تو اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ حد تک ہم ایک تسلی ہو جاتی ہے انسان کو نا، کہ میں نے کچھ اپنے رب کی تسبیح کر لی، اور پھر اس میں برکت جتنی بھی اللہ ڈال دے کہ ہم کانشیسلی کریں، ہم توجہ سے کریں، ہمارا دھیان اس طرف لگا ہوا ہو، تو پھر اس میں اسے ہی برکت کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ ویسے تو بے خیالی میں کیا ہوا ذکر بھی ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا، دن رات ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے ہمیں، اور یہی ہماری ان ساری نعمتوں کا شکرانہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم ان کا شکر کسی طریقے سے ادا کر ہی نہیں سکتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا نا، جب یہ نعمتیں آپ کو مل جائیں، جب اللہ کی مدد آ جائے، اس کی فتح آ جائے، اور لوگ آپ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں جب وہ کام پورا ہونا شروع ہو جائے، تو اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابی لہب کے، و تب اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ سورت کا نام بھی سورۃ اللہب ہے، اس میں ذکر بھی ابو لہب کا ہے، اور یہ سورت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانے کی ہے جب ابتدائی دور کی بات ہے۔ 3 سال تک تو آپ ذاتی طور پر انفرادی سطح پر ہی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ نے اپنے خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو دعوت پہ بلایا، 2 مرتبہ آپ نے ان کی دعوت کی، اور دونوں مرتبہ آپ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحجر کی یہ آیت نازل ہوئی، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ علی الاعلان، اب آپ ڈنکے کی چوٹ پہ عام لوگوں تک پہنچا دیں، اور مشرکوں سے اعراض برتیں۔ تو آپ نے قریش مکہ کو کھلے عام دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے آپ نے جو معاشرے کا اس وقت عام رواج تھا وہ یہی تھا کہ لوگ جب کوئی خاص بات بتانا ہوتی تھی نا، ایسا تو نہیں تھا کہ آج کل جیسے ہم بے شمار ذرائع ہیں، آج کل تو اگر ایک بات 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، اس وقت تو ایسا نہیں تھا۔ جب کسی نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو وہ کسی اونچی جگہ پہ جاتا اور کپڑے اتار کے برہنہ ہو کے کہتا واہ سواہا، بلند آواز نکالتا، تو لوگ سمجھتے کہ واقعی اب کوئی اہم بات ہے، اسے خطرے کا علام سمجھتے تھے اور سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے، آپ نے اونچی آواز سے یہ کلمہ ادا کیا۔ مطلب اس کا وا صباحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کل تم لوگ بہت بری صبح کا سامنا کرنے والے ہو۔ بس ایسے کہ ایک طرح سے یہ ہنگامی پریس کانفرنس کا ایک انداز تھا ان کا، تو آپ نے اس پہ ہی عمل کیا، لیکن آپ نے بخیر ان کی اس والی ایک جاہلانہ رسم کو تو نہیں نبھایا کہ وہ جیسے وہ برہنہ ہو کے کرتے تھے۔ آپ نے وہاں جا کے یہ جب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تو سب لوگ ظاہرہ جمع ہو گئے۔ آپ نے بھی تو ظاہر ہے ایک بھیانک صبح کی خبر دی تھی کہ جو کہ قیامت کی صبح کے متعلق آپ نے بتانا تھا لوگوں کو۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہم ضرور یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا۔ پھر آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انہیں قیامت کے دن سے ڈرایا، آپ نے ان کو جب دین کی دعوت دی تو ایک خطبہ بڑا مؤثر قسم کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ باتیں ابو لہب جو تھا وہ آپ کے گھر جب دعوت تھی کھانے کی تو وہاں بھی وہ باتیں سن چکا تھا۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے بڑے گستاخانہ انداز میں کہا تبا لکا الہٰذا جماعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، تم نے صرف اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم کریم، بڑے دھیمے، آپ نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے رویے اور اس جملے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کر دی۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہاتھ تو دراصل تمہارے ٹوٹے ہیں، تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب کی پہلا یہ شخص ہے، واحد یہ شخص ہے آپ کے دشمنوں میں سے جس کا نام کنیت کے ساتھ یہاں قرآن میں آیا ہے۔ نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا، عزیٰ ان کی دیوی کا نام تھا، لات منات حبل عزیٰ، عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بیٹا، لیکن اس کی سرخ و سفید رنگت
جو تھی نا، اس کی وجہ سے لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے، شعلہ رو، یہ اس کی کنیت تھی، یعنی کہ ایسے اس کے گال دہکتے تھے شعلوں کی طرح، انگاروں کی طرح، بڑا خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے، مالہ، اس کا مال، فما کسب، اور جو اس نے کمایا، مطلب جو کمایا سے مراد یہ بھی ہے کہ جو جو کام بھی اس نے کیے، جو بھی اس کے کام تھے، جو بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں حد سے بھرا ہوا تھا، یہی اس کے کسب تھے نا، کچھ کام نہ آیا اس کے، اس کا یہ مال اور وہ کمائی جو اس نے کی۔ سیسلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے والی آگ میں، یعنی خود جو شعلہ روح ہے یہ خود بھی شعلوں والی آگ میں جلے گا۔ یہ آپ کا حقیقی چچا تھا اور قریب ترین ہمسایہ بھی تھا آپ کا، بالکل نیکسٹ ڈور نیبر جو ہوتا ہے نا، ایک دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، اور آپ کی مخالفت میں اتنا پیش پیش تھا کہ پورا گھرانہ ہی، اس کی بیوی ام جمیل، وہ تو اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں اس درجہ بھری ہوئی تھی کہ وہ جو عربوں کا ایک ہے نا صلہ رحمی اور خاندانی حمیت، ان روایات کا بھی انہیں کچھ پاس نہیں تھا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی ہے۔ اب اس بات میں کہ وہ ایندھن اٹھانے والی ہے، اس میں مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایندھن کی لکڑیاں چن چن کے لایا کرتی تھی، ظاہر ہے وہ تو بڑے ایک ایلیٹ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اشرافیہ سے اس کا تعلق تھا، بڑی وہ وی آئی پی خاتون تھی، بنو ہاشم کے رئیس کی بیوی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر سر پر گٹھڑی باندھ کر لاتی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں بچھانے کے لیے کانٹے ضرور چن کے لایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، جیسے خوبصورت ہار پہنتی ہیں نا عورتیں، تو آخرت میں یہی جو وہ پہنتی ہوگی کوئی ہار، اس کے گلے میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی صورت اختیار کر لے گا، جیسی یہ رسی ایندھن ڈھونے والی لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے کہ حمالۃ الحطب، وہ ایندھن اٹھانے والی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر بھی اپنے شوہر کی آگ کو مزید بھڑکائے گی، جس طرح دنیا میں وہ اپنے شوہر کی مددگار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش ہوتی تھی، جہنم میں بھی وہ اپنے شوہر کی جہنم کی آگ کو مزید بھڑکائے گی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ شاید وہاں بھی زقوم اور زری کی جو جہنم کے خاردار درخت ہیں، اس کی لکڑیاں اٹھائے پھرے اور ان کے ذریعے سے اپنے شوہر پر عذاب الہی کی آگ کو وہ تیز کرتی رہے۔ تو یہ وہی خاتون ہے جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ تھا، دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی، اور آپ کو اذیتیں دینے میں وہ پیش ہوتی تھی۔ اور بعض جگہ پہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح کوئی لکڑیوں کا گٹھا اس کے سر پہ تھا، اور وہ اس کے جب وہ مری تو اسی طریقے سے وہ لکڑیاں جو تھیں اس کے گلے کا پھندا بن گئیں اور وہ رسی اس کے گلے کے اندر پھنس گئی۔ بہرحال اس صورت میں ان دونوں میاں بیوی کو، جو بدترین میاں بیوی ہیں، اس سے پہلے ہم نے سورہ تحریم کے آخری رکوع میں کچھ خواتین کے کردار کی مثالیں پڑھی تھی نا، کہ حضرت لوط کی بیوی کی اور حضرت نوح کی بیوی کی، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی ایک مثال ہے۔ وہاں پہ تھا کہ فرعون بدترین تھا، اس کی بیوی نیک تھی،
اسی طرح لوط علیہ السلام پیغمبر تھے تو ان کی بیوی گناہگار نکلی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی. تو یہاں پہ میاں بھی بیوی دونوں ہی یہ بدترین ایک جوڑا ہے جس پہ نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کی تبت یدا ابی لہب و تب، اور پھر بیوی کے لیے بھی وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ جو آخری لفظ ہے نا مسد، یہ بھی اس سورت کا نام ہے، اسے سورت المسد بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت الاخلاص، بہترین سورت قرآن پاک کی، مختصر ترین سورت بھی ہے، 4 آیات پہ مشتمل ہے، 3 آیتیں نہیں ہیں، اس کی 4 آیات ہیں، اور توحید کے موضوع پہ یہ قرآن کی جامع ترین سورت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی سورت الاخلاص جو شخص 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ میں نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کی ہے، ایک تہائی قرآن اس نے پڑھ لیا. اس سورت کی بہت سی فضیلت ہمیں ملتی ہے روایات میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. بعض اوقات ہم لیٹے فضول سوچوں میں گم ہوتے ہیں، اس وقت جنت میں محل بنا لیا کیجیے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. سورہ اخلاص جو ہے بعض صحابہ اس ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور 7 اور صورتیں ملا لیتے، لیکن سورت اخلاص ضرور پڑھتے. ایک شخص کے بارے میں کسی نے آ کے بتایا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ محبت ہے اس سورت سے تو یہ تمہارے لیے پھر یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں سے محبت کرنے والا بنائے. اور اس کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ لوگ اپنے رب کا نسب تو بیان کریں، آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت نازل کی کہ یہ ہے میرے رب کا نسب. دیکھتے ہیں جی کہ یہ صورت کیا کہتی ہے ہمیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، واللہ، وہی ہے اللہ، احد، ایک ہے. جو اللہ وہ ہے جو ایک ہے. میرے رب کا نسب یہ ہے کہ وہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ بے نیاز ہونا جو ہے نا، صمد کے لغوی معنی ہوتے ہیں ایک مضبوط چٹان کے، جس کو سہارا بنا کے کوئی شخص اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن اس پہ حملہ نہ کر سکے. بعد میں یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے اور جن سے لوگ اپنے مسائل وغیرہ کے لیے رجوع کیا کرتے تھے. اس طرح اس لفظ میں مضبوط سہارے کے معنی مستقل طور پہ آ گئے. چنانچہ اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات کا مضبوط سہارا ہے. وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، باقی تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اور تمام مخلوق کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدولت ہے. تو ظاہر ہوا، کیا ثابت ہوا کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے. اس معنی میں اس کا یہ ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. سورہ جن میں ہم نے پڑھا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی اختیار کی ہے نہ کوئی اولاد. جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے. اس آیت میں ان تمام کی نفی کر دی گئی.
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है कोई उसका हमसर। कुफवन के मानी है हमसर के। कुदरत, इल्म, हिकमत और दीगर सिफात में हम पल्ला होना या हम पाया होना, ऐसा कोई नहीं है उसका। अल्लाह का ना तो कोई हम पल्ला है और ना कोई बराबरी करने वाला है, और ना ही उस जैसा कोई है, ना कोई उसकी मिसल है, और ना ही कोई उसकी मिसाल है। फलम यकुल्लहू कुफुवन अहद, लैसा कमिस्लिही शैयन, उसकी मिसल कोई है ही नहीं, उस जैसा कोई है ही नहीं। वो एक है, अकेला है। एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है इंसान मुझे गाली देता है, यानी मेरे लिए औलाद साबित करता है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, मैंने किसी को जना है, ना किसी से पैदा हुआ हूँ, और ना कोई मेरा हमसर है। जो लोग कई खुदाओं के कायल हैं, जो अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं, जो उसको दूसरों का शरीक ख्याल करते हैं, इन सब का इस सूरत में रद्द कर दिया गया। वलम यकुल्लहू कुफुवन अहद, इस जैसा कोई भी नहीं है। सूरतुल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये दोनों सूरतें जोड़े की शक्ल में हैं। बेशुमार सूरतें कुरान में जोड़ों की शक्ल में हैं। अब ये आखिरी दो सूरतें जो हैं ना, इन्हें डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि ये एक तरह से दो पहरेदार हैं। सही बुखारी की एक रवायत में आता है कि मदीना के एक यहूदी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था। इसकी वजह से आप बाज़ बातें भूल जाते थे और जिस्मानी तौर पे भी आपको तकलीफ़ रहती थी। और फिर अल्लाह ताला ने ये दो सूरतें नाजिल फरमाई, और इन सूरतों की आप कसरत से तिलावत भी किया करते थे, और इन सूरतों के ज़रिए से उस जादू का तोड़ भी कर दिया गया। आपने फरमाया आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयात नाजिल हुई हैं जिनकी मिसल मैंने कभी नहीं देखी। ये फरमाकर आपने ये दोनों सूरतें पढ़ी। एक हदीस में है कि आपने फरमाया हज़रत अबू हाबिस से, ए अबू हाबिस, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन तावीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए से पनाह तलब करने वाले पनाह तलब करते हैं। उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ज़रूर बताइए। आपने दोनों सूरतों का जिक्र करके फरमाया ये दोनों मुअव्विज़तैन हैं। अब इन दोनों सूरतों को मुअव्विज़तैन भी कहा जाता है, यानी दो पनाह मांगने वाली सूरतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों और जिन्नों की नज़र से पनाह मांगा करते थे पहले भी। जब ये दोनों सूरतें नाजिल हुई तो आपने इनके पढ़ने को मामूल बना लिया और बाकी दूसरी चीज़ें छोड़ दी। हज़रत आयशा फरमाती हैं जब आपको कोई तकलीफ़ होती तो आप मुअव्विज़तैन यानी ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। जब आपकी तकलीफ़ ज़्यादा हो गई यानी आखिर में, तो आप फरमाती हैं कि तो मैं ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों को बरकत की उम्मीद से आपके जिस्म पर फेरती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम यही दो सूरतें लेकर आपके पास आए थे और फरमाया कि एक यहूदी ने आप पर जादू किया है और ये जादू फलां कुएं में है। और हज़रत अली को आपने भेजा और कहा कि उस कुएं से वो जो जादू करके जो चीज़ें उन्होंने उधर छुपाई हुई थी वो निकाल के लाए। ये कंघी के दंदानों और बालों के साथ कुछ गिरें लगाई गई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभोई हुई थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आप इन दोनों सूरतों में से एक एक आयत पढ़ते जाते और वो एक एक गिरा खुलती जाती और वो सुई भी निकलती जाती। और इन दोनों सूरतों में मिला के 11 आयतें हैं और वो 11 गिरें भी खुल गईं और इस तरह आपसे जादू का असर ख़त्म हो गया और आप इससे बिल्कुल ठीक हो गए। चलें जी, मीटिंग भी ख़त्म होने वाली है, अब हमें ज़रा जल्दी से करना होगा। पढ़ते हैं सूरतें। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। फलक सुबह का रब, सुबह का वक्त फाड़ने को कहते हैं क्योंकि सुबह भी फाड़ कर निकलती है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। अब शर तो मुस्तकिल तौर पर कोई अलहदा वजूद रखने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की मुख्तलिफ मखलूक़ात के अंदर ही एक अंसर होता है
جیسے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان ظاہر ہے ایک حیوانی وجود ہے اور اس کی کمزوریاں ہیں، اللہ خود بھی فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا۔ تو یہ ساری جو مختلف کمزوریاں ہیں انسان کی، ان کے ذریعے شر جنم لیتا ہے، تو اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ہر مخلوق کے اندر سے جو شر جنم لیتا ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے، غاسقن چھا جانے والی جو رات ہوتی ہے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، رات میں بے شمار شر ظاہر ہوتے ہیں، ان سب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گھروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، نفاسہ پھونک مارنے والی، نفاسات اس کی جمع ہے۔ فی العقد، عقد گرہ کو کہتے ہیں، عقد بھی جیسے نکاح بھی ایک گرہ ہوتی ہے، ان کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب دیکھیں گے یہ جو سورت فلق ہے نا، اس میں ظاہری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب اگلی سورت جو ہے سورت الناس، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ اندرونی باتوں کا ذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت الناس۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہ نظر نہیں آتا، وہ چیزیں جو تھیں وہ نظر آنے والی تھیں، اس میں نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، خناس پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ خناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ پھر حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے خناس کہا جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ پر شیطانی وسوسے اثر انداز کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ گویا شیطان نفس انسانی کے اندر موجود حیوانی شہوات کو بھڑکاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ شیطان اپنا چونچ انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے، اور اس طرح انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے اور اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ سونے سے پہلے آپ 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر، پہلے ایک دفعہ پڑھیں فلق اور ناس، دونوں ہاتھ انگلیوں کو جوڑیں، اس پہ پھونک ماریں اور پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیریں، پھر دوبارہ یہ عمل دہرائیں، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل دہرائیں۔ تو اس طرح سے شیطان کے وسوسوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمارا قرآن پاک مکمل ہوا، لیکن قرآن پاک کو کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک جب مکمل ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے شروع کر لینا چاہیے، دوبارہ سے پڑھ لینا چاہیے آغاز سے۔ تو ہم دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، اللہ کریم تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے قرآن پاک مکمل کیا۔ یا رب العالمین ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ یا رب العالمین اس قرآن کو پڑھ لینا، اس کا علم حاصل کر لینا، اس کو سیکھ لینا، اس کو یاد کر لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یا اللہ یہ ہم نے کر لیا، یہ بھی تیری توفیق سے کیا۔ یا اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک لفظ کو ہمارے دل کی بہار بنا دینا۔ یا اللہ اس کے ساتھ ہمیں جوڑ دینا۔ یہ رسی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ کریم اس رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں جو کمی بیشی ہم سے ہو گئی وہ ہماری طرف سے ہے۔ یا اللہ جو اس میں جو اچھی بات ہے یا اللہ وہ تیری طرف سے ہے، تیری توفیق سے ہے۔ یا رب العالمین معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہو سکتا ہے اس سارے میں کہیں مجھ سے کوئی لفظ منہ سے غلط نکل گیا ہو، یہ تیری کلام میں سے کوئی زیر زبر کی غلطی، کوئی لفظی غلطی، کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی، یا اللہ مجھے اعتراف ہے۔ ابوء لک بنعمتک علیہ و ابوء بذنبی۔ یا اللہ یہ جو کام ہوا ہے یا اللہ یہ تیری بہت بڑی تیرا احسان ہے اور یہ تیری نعمت ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ یا اللہ یہ تیرے کرم کے بغیر ممکن نہیں تھا، تیرے فضل کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي۔ یا اللہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف ہے۔ یا رب العالمین تو بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، اگر کوئی اس میں کمی بیشی رہ گئی تو اسے معاف کر دینا۔ یا اللہ اس کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا رب العالمین اس کام کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا رب العالمین اسے قبول فرما لینا۔ یا اللہ قبول فرما لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس میں تعاون کیا، ہماری پوری ٹیم کا بہت شکریہ، سب لوگوں کی محنت اور کاوش کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اس کام کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔